सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया पहले इससे पूछो क्या मसला है। वो कहने लगी मैं गरीब हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, सारी जिंदगी गुलामी में गुजारी है। तेल लेने आई थी 5 दिनार का, बोतल में तेल भरवाया है और अब बूढ़ी हूँ ना तो कमर दर्द करती है, पैर पीछे मोड़ा है तो मैं गिरी हूँ, तेल जमीन पी गई है, अब जमीन तो वापस नहीं करती, लेकिन वापस जाऊंगी तो एक यहूदी औरत की मुलाजमा हूँ, वो दुर्रे से मारेगी, खाल उधेड़ देगी, मैं बड़ी परेशान हूँ, अब नहीं मार खाई जाती, हड्डियाँ बूढ़ी हैं, कुर्बान जाऊं। हजरत बिलाल को हुजूर ने हुक्म दिया, फरमाया दौड़ के घर जा 5 दिनार ला। फरमाते 5 दिनार लाए, तेल खरीद के दिया, वो फिर रोने लगी। फरमाया आप क्यों रोती है? उसने कहा बताया ना गरीब हूँ, गरीब का जुर्म कोई नहीं होता, लेकिन पीस दिया जाता है, फिर भी मार तो अब भी पड़ेगी, अब क्यों पड़ेगी? तो अर्ज करने लगी महबूबा मार इसलिए पड़ेगी कि देर से क्यों आई है। तो मेरे करीम रसूल, और वो बीबी हुजूर अभी आए हैं मदीना तय्यबा, इमाम यूसुफ साली फरमाते अभी आए थे हुजूर, सुबुल हुदा व इरशाद के मुसन्निफ कहते अभी आए थे नबी पाक, वो जानती भी नहीं थी। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा मार पड़ेगी? कहा ओ भाई काउंसलर जो कल आपको कह रहा था ना मैं आपका खादम हूँ, काउंसलर बेगुनाह, बल्कि हमारे SHO साहब अगर चौधरी पे पर्चा आ जाए तो उसको टेलीफोन करके पूछते हैं साहब जी ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ दरखास्त आई है, की करना है? तो गरीब आदमी बेचारा, उसकी गलती ये थी कि वो गरीब था तो उसने रेड़ी लगा ली चौक में, उसको दबोच के ले गए, तेन पता नहीं इतने नहीं खलोई था। तो उसके पास कुल इन्वेस्टमेंट ही 5000 थी, सारा ले गए। फिर वो काउंसलर साहब के पास चला गया, सर मेरे नाल चले आ जरा, मैं थाने जाना। उन्हें कहा गड्डी कराई आ, पैसे है नहीं, एवं थाने जाइए। अब वो गाड़ी लाया है, पता नहीं कहाँ से लाया है, थाने पहुंचा है। और ये है हमारा हाल कि वो SHO भी बैठा है कुर्सी पे और काउंसलर भी कुर्सी पे बैठा है और वो गरीब पैरों में बैठा है और हाथ बांध के कह रहा मेरी रेड़ी दे छो, मेरिया 4 धियां ने तो मैं शामी खाना खाना। किधर गया उम्मत का वो ज़ौक़? सारी जिंदगी नाते सुनने वालों बताओ तो सही, नात ने तासीर क्या दी है रूह? अगर अभी भी घाड़ी गरीब के पास खड़ी नहीं होती तो फिर क्या असर हुआ सारी जिंदगी नात सुनने का? मेरे मुस्तफ़ा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस खातून से यहाँ काउंसलर साथ नहीं जाता, कहता कर दिया टेलीफोन, सवेरे 9 बजे पहुंच जाना। और कायनात की सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे नबी पाक ने फरमाया बीबी चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। गोया अल्लाह की सारी रहमतें उसके साथ साथ चलने लगी और आगे आगे नहीं, सारी किताबें पढ़ लो। वो फटे पुराने कपड़ों वाली बीबी आगे आगे और अल्लाह के करीम रसूल पीछे पीछे, सारी गलियां उसने फिराई, मदीने की सहरा आ गया। एक दरवाजे पर दस्तक दी, से मालकन आई। वो बीबी बाद में कहती है मैं भी बड़ी डाढ़ी थी, ताकत ही नहीं थी मेरे सामने को खड़ा हो सके, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मैंने नूर के हाले में लिपटी हुई एक अजीम हस्ती को देखा। फरमाते महबूब के गोरे चिट्टे रंग के ऊपर काली जुल्फे और महबूबे पाक की मुकद्दस आंखें जब तक बात करते रहे नजरें जमीन पे झुकी रही। शर्मो हया वाले रसूल ने बड़े मीठे, बड़े धीमे, बड़े खूबसूरत लहजे में कहा। बरेली के इमाम फरमाते नीची नजरों की शर्मो हया पे दुरूद। बड़े धीमे लहजे में फरमाया तेरी नौकरानी है तेरी। औरत कहती है मैं तो हुजूर के जलवों में महव हो गई कि सादगी में इतना हुस्न मैंने देखा ही नहीं, तेरी नौकरानी है। कहा तो मेरे महबूब ने फरमाया बेचारी की गलती कोई नहीं, इसे मारना ना, इससे तेल गिर गया था, नया खरीदते देर हो गई, रो रही थी तो मैं सिफारिश करने आया हूँ। वो खातून कहती है किसी की नहीं मानी थी और महबूब के जुमलों में तासीर इतनी थी कख सवाद नहीं मिश्री अंदर असा खंडा मी चख डिठियां इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ ना कहना। कहने लगी नहीं कहती, मेरा वादा रहा, कुछ नहीं कहूंगी। अब मेरे हबीब ने फिर नजर उठाई और उस गरीबिनी की तरफ देखा और फरमाया तू अगर कहे तो मैं जाऊं, तू अगर कहे तो मैं खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो।
تو اگر کہے تو میں جاؤں۔ اس نے خراج پیش کیا تو چند آنسو گرائے، کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی۔ حضور نے رخ پھیرا، حضرت بلال کہتے میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیویاں دوڑ کے میرے پاس آئیں، کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون، یہ بتا تو صحیح کون تھے؟ تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے؟ جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہے جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ بیبیاں دوڑ کے آئی، کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ لوٹاؤ، مہربانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا۔ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، ملنگ شلنگ بندے مطمئن کرنے آسان ہوتے ہیں، عالم فاضل پڑھے لکھے بندے کو کسی بندے کا مطمئن کرنا، متاثر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلے دن گیا میں بحث کے ارادے سے، مناظرے کے ارادے سے، چونکہ یہودیوں کا عالم تھا۔ حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے، اور یارو محنت کر کے جو میک اپ کر کے چہرہ بنایا جاتا ہے اس کے اندر حسن تو کئی دفعہ ہوتا ہے پر جاذبیت نہیں ہوتی۔ لیکن جس بابے نے کبھی میک اپ نہ کیا ہو لیکن وضو ذرا طریقے سے کرے روز، تو رنگ گورا نہ بھی ہو تو لوگ کئی دفعہ یہ نہیں کہتے رنگ گورا ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں چہرہ نورانی ہے۔ اب میں اس پر میں کچھ کلام کر سکتا ہوں کہ گورے اور نورانی چہرے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کچھ چہرے گورے ہوتے ہیں پر نورانی نہیں ہوتے، کچھ گورے نہیں ہوتے پر نورانی بڑے ہوتے، یہ الگ عنوان ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب میں گیا تو حضور اونٹنی پر تشریف فرما تھے، کہتے ہیں سادہ وضو، اور میں دیکھ رہا تھا کہ داڑھی مبارک میں کنگھی بھی نہیں ہوئی تھی، سرکار نے سر پہ سادہ سا امامہ باندھا تھا۔ حضور اونٹنی پر بیٹھے تھے اور جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے اس پہ کجاوا بھی کوئی نہیں تھا، لیکن کہتے دو جملے حضور کی زبان سے نکلے، دو جملے، اور میں ان جملوں کا قیدی ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو رزق میں بھی برکت ہو، آپ بھی چاہتے ہیں نا عمر بھی زیادہ ہو رزق میں بھی برکت ہو، تو حضور فرمانے لگے اس کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے عمر زیادہ ہو رزق میں برکت ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ حدیث اگرچہ اپنے انہی الفاظ کے ساتھ مشکات میں موجود ہے، لیکن وہاں حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ کیا مٹھاس تھی لفظوں میں، جملے تھوڑے تھے، بات میں گہرائی بہت زیادہ تھی۔ میں آیا تھا بحث کرنے پر میں آگے بڑھا، حضور کا دست مبارک تھاما اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فلسفہ بیان کرنے والا شاعر کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے، یہ جی نفسیات کا بڑا ماہر ہے، جی اس نے کئی ماسٹر کیے ہوئے ہیں، ایم فل کی ہے، پی ایچ ڈی کی۔ او خدا کے بندے، نفسیات کا ماہر وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرنا جانتا ہے، اور اگر تم کہے جی میری بات ہی بڑی مشکل ہے میں کس کو سمجھاؤں، تو آپ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ ابھی سمجھدار نہیں ہوئے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو لوگ آپ کی بات سمجھتے۔ میرے رسول کریم نے کبھی کوئی مشکل بات نہیں کی، کبھی کوئی فلسفہ نہیں بیان کیا، بلکہ تیری نگاہ ناز سے دونوں ہی مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو، عشق حضور و اس طرح۔ اقبال کہتے ہیں اگر بڑا عقل مند آدمی ہوتا تھا تو حضور کی بات اس کے دل کو بھی اچھی لگتی، اور اگر کوئی عشق و مستی والا آتا تھا نا کہ میں نے مست ہو کے آنا ہے تو وہ بھی میرے نبی کی باتوں سے مست ہو جایا کرتا تھا۔ دونوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ تو حضور کو بات کرنے کا سلیقہ بھی بڑا شاندار آتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو اتنی دھیمی کرتے تھے، اتنی دھیرے میں کرتے تھے، میں تو چھوٹا آدمی ہوں، کسی بڑے بندے کو نصیحت بھی نہیں کر سکتا، ورنہ میں علماء سے تو نہیں لیکن جو طالب علم ہیں جن کا خیال ہے کہ شاید اور میرے پاس کچھ سیکھنے آئے ہوئے ہیں مدرسے کے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کیا خطابت ہوئی جس میں سامنے والے کو سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا۔ آپ اتنے جوش میں چلے گئے، کہتا جی وہ میرا عشق بڑا جوان تھا، تو میں نے کہا آپ کا عشق زیادہ جوان تھا، پھر رسول پاک کی سنت سے ہی آگے نکل گیا ہے۔ آپ ٹھہر ٹھہر کے بات کریں، آپ کی بات اگر سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کا معنی کیا ہوا۔ اسی طرح سے ہماری نعت خوانی کا ماحول ہوتا ہے، 6 بندے نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک سپیکر ادھر ہوتا ہے ایک ادھر ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی کھڑے کرو جنو جنو عشق کے۔ تو میں کہ انجنی کہی دا ویسے تو کہہ چلو پڑھ لیں، ورنہ اگر آپ ایسے ہی استاد بائی پاس والے بیچارے کو تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ہاتھ کھڑا کرے گا، تو ہے تو وہ بھی عاشق رسول ہی نا، لیکن یہ قسمیں نہ ڈالیں، یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، نہ کہیں دین اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے حبیب گفتگو کرتے تھے تو ہم یوں بیٹھتے تھے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، تو حرکت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال جو بات عرض کرنی ہے اس پر غور کریں۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے، آہستہ، اور یہ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं जब हुजूर गुफ्तगू करते थे ना तो अगर हम नबी पाक के अल्फाज को गिनना चाहते थे तो गिन भी सकते थे, गिनना चाहते तो गिन भी। एक तो आपकी जो सादगी होगी वो असल होगी, मुलम्मा सादी से निकले। पहले हमारी शादियों पे दुल्हा और दुल्हन जाते थे ब्यूटी पार्लर, अब सारा खानदान जाता है। इसमें हुस्न नहीं होता, इसमें बेवकूत हो जाता है आदमी। आपको जो रब करीम ने बनाया है उससे ज्यादा शानदार आपको कोई बना सकता है? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह फरमाते हैं जो मैंने तेरा चेहरा बनाया है ना, ये मेरी चाहत है, मैंने जैसा चाहा है तुझे बनाया है, तो मुझे तुझे वो चेहरा पसंद क्यों नहीं जो मेरे रब ने बनाया है? ये चाहत है। अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुम्हें पैदा किया, फसव्वाका फअदलक, फिर हमवार किया, फिर बराबर किया, और फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फिर जिस सूरत में उसने चाहा तुझे तरकीब किया। तो पहली बात। और दूसरी बात, गुफ्तगू करें तो जरा थोड़ा सा ना मौका दे किसी और। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आप बैठे हैं तो बस वही बोलेंगे, आप नहीं बोल सकते, अब वही बात करें। गुफ्तगू करें, माना खेज करें, इतनी बातें ना करें कि फिर आप रह जाएं, कम बात करें, और जितनी करें वो वजनी करें, ताकि आपकी बात का एक खास हुजम हो, एक वकार हो। अल्लाह के महबूब बात करते तो उस बात के अंदर वजन होता, वकार होता। हमारे अस्साब रहमतुल्लाह अलैह हमें अक्सर हुक्म देते थे तकरीर थोड़ी करना, नात के 2-3 शेर पढ़ना। तो मैंने एक दिन अर्ज की, हुजूर क्यों? फरमाने लगे अल्लाह रसूल की बात को बेवकत ना कर देना कि लोग सुनना ना चाहें और तुम जबरन सुनाओ। फरमाया रंग इस तरह का होना चाहिए कि लोगों में दिलचस्पी अभी हो और बात खत्म हो जाए। इसको को बेवकत कर देना है कि जबरदस्ती आप। तो अच्छी गुफ्तगू करें, माना खेज। सुने एक हदीस पाक, हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह ताला, एक सहाबी हैं, अलबदाया वन निहाया में रवायत आपको मिलेगी। वो कहता है मेरा अपनी बीवी से इख्तलाफ हो गया। बीवी से जब बंदा राजी होता है तो बड़ा ही राजी होता है। फिर वो कहता है कि जैसी मेरी है वैसी किसी की भी नहीं। और जब होता है ना नाराज, तो फिर वो मंगनी से कहानी शुरू करता है कि जब मेरी मंगनी हुई थी तो तेरे चाचे ने मुझे घूरा था, और फिर वो दिन जब रखे थे उस दिन जो काम हुआ था उसका भी अब इख्तलाफ जो हो गया। और जब आप किसी से नाराज होते हैं फिर उसकी खामियां सारी सामने आ जाती हैं। फिर वो कहता है शादी वाले दिन तेरे अब्बे ने सही सलूक नहीं किया, ये जो मुझे कपड़े दिए थे जो को पहनने वाले तो नहीं ना, तो मेरी अम्मा। अब इख्तलाफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो करीब वाले लोग होते हैं वो उस पर थोड़ा तेल और डालते हैं। वो कहते हैं नहीं तेन तो पता ही नहीं, मुझे तेन बड़ियां गल्लां दा पता ही नहीं, तू ते शादी तो 15 दिन बाद सऊदी अरब टुर गया, साढ़े को सुन कहानियां, हम तुम्हें बताते हैं ताकि तबाही और उतरे। इस तरह ना करें। आप एक आध बात कह के चले जाते हैं, उन बेचारों ने इकट्ठे रहना होता है, उनकी जिंदगी दोज़ख बनी रहती है। उनको करीब करें। अल्लाह के रसूल तो किसी का निकाह करते थे तो मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की दुआ फरमाते थे। तो उस सहाबी आए तो अपनी बीवी से नाराज थे, तो उन्होंने बात शुरू कर दी, कहने लगे ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी करती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी कोताही है। बड़ी बातें सुनाई। अल्लाह ने कान कितने दिए और जुबान। इसका मतलब है सिंगल बोलना चाहिए और डबल सुनना चाहिए। आप जितना बोलते हैं उससे डबल सुनने का मिजाज बनाएं, क्योंकि कान अल्लाह ने 2 दिए और जुबान सिंगल बोले और डबल सुने। हुजूर सुनते रहे। बल्कि हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरे महबूब ने ना तकिया मंगा लिया, टेक लगा ली। कई लोग कहते हैं ना जी डॉक्टर ने मेरी बात तो पूरी सुनी कोई नहीं, तो जब तक पूरी सुनी ना जाए बाद बंदों को तसल्ली नहीं होती। पूरा वक्त दिया। वो कहते हैं जितना मेरे अंदर गुबार था सारा मैंने निकाला और मैंने साबित कर दिया कि मेरी बीवी में ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है, ये भी कमजोरी है। कहते हैं जब मैं थक गया ना बातें कर करके, बातें खत्म हो गई, तो हुजूर हल्का सा मुस्कुराए। फिर पहली नजर ही लौट ले माही तेरे हार श्रृंगारा। कहते हैं हुजूर हल्का सा मुस्कुराए जेरे लब और फरमाने लगे कि तेरी बात खत्म हो गई है तो एक मैं भी कर लूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे सिर्फ एक बात का जवाब दे, सिर्फ एक। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। हुजूर फरमाने लगे ये बता कि तेरी बीबी में सारियां खामियां ही हैं कि कोई खूबी भी है? भाई इतना जवाब दे दे, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। तेरी बीवी में सारियां खामियां। अल्लाह जो बंदे बनाता है ना, तो ऐसा कोई बंदा रब करीम ने नहीं बनाया जिसके अंदर अल्लाह ने कोई खूबी ना रखी हो। ये अलग बात है कि हमारी अपनी ऐनक पर मिट्टी पड़ी होती है और हम सामने वाले का चेहरा साफ करते रहते हैं, अपनी ऐनक नहीं साफ करते। तो हजरत अबू बरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब सरकार ने उस शख्स से ये बात कही ना कि कोई खूबी भी है तेरी बीवी में, तो कहते हैं वो शख्स कहता है मेरी ना बिल्कुल एक जुमले ने सोच ही बदल दी सारी। यूं समझ ले कि मैं इस रोड पे चल रहा था, मेरे नबी पाक ने मुझे इस वाले रास्ते पे डाल दिया।
बिल्कुल सारी सोच, यानी एक ही जुमला, लेकिन हर चीज बदल दी सरकार ने। हुजूर फरमाने लगे कोई खूबी भी है? कहते मैं थोड़ी देर चुप रहा, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म करें। तो हुजूर फरमाने लगे अपनी बीवी से कभी बूस ना रखो, अगर तुम्हें उसकी खामियां नजर आए तो उस बात पर तवज्जो करो जो उसके अंदर खूबी हो। कहते मैंने उठ के अर्ज की या रसूलल्लाह मेरी बीवी पर्दे की बड़ी पाबंद है, मेरी ख्वाबगाह में कोई दूसरा शख्स कभी पैर भी नहीं रख सकता। तो फरमाया जा फिर घर जाके बस आज जो सबसे आला खूबी थी वो तो अल्लाह ने तेरी बीवी को अता की हुई है, घर बसा। तो एक तो सरकार की जाहिरी जो अल्लाह ने आपको हुस्न जमाल दिया था वो बेमिसल था, गुफ्तगू का जो ढाब और सलीका दिया था वो बेमिसल और बेमिसाल था। और फिर जो हुजूर की अदाएं थी ना, काना खुलुकुल कुरान। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं मेरे महबूब के अखलाक देखने हो तो कुरान पढ़ो। जिन अखलाक का कुरान दर्स देता है वो अमली तौर पर सारे मदीने वाले महबूब में पाए जाते थे। जो सबसे बेहतरीन आदत थी ना, बेहतरीन आदत, वो अल्लाह ने मेरे रसूल करीम को अता फरमाई। हमारा ना अब एक मिजाज बन गया है, हमारे पास लोग बड़े फख्र से बताते हैं कि ये मिसवाक सुन्नत है। अब तो साइंस भी मान गई है कि मिसवाक करेंगे तो आपके वजूद के अंदर जो मुंह में फालतू मादे होंगे जरासीम वो मर जाएंगे। अब साइंस भी मान गई है। मुझे कभी कभी इस लफ्ज से बड़ी तकलीफ होती। मैं कहता हूँ कि साइंस अगर ना माने तो हमें कोई इस पे फर्क पड़ता है? ना माने साइंस, हमें क्या लेना देना साइंस से? साइंस तो कभी कुछ कहती है फिर कभी कुछ और कहने लग जाती। साइंस का क्या है? साइंस को मनवाना हमारी ड्यूटी। हाँ, इस तरह का दीन ना बनाओ कि माज़अल्लाह दीन को साइंस का गुलाम कर दो। साइंस कल भी रसूलुल्लाह की गुलाम थी, आज भी मेरे नबी पाक की गुलाम है। तो हुजूर की जितनी अदाएं हैं, जितनी, एक कद्दू शरीफ है, हुजूर ने कद्दू इस्तेमाल फरमाया है। आप चले जाएं किसी भी जगह पे, जिस बंदे को बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर का मसला होना तो आप उसको डॉक्टर कहते हैं कि कद्दू मिले तो उसको इस्तेमाल कराओ। तेजाबियत हद दर्जे इख्तियार कर दे और अंदर का निजाम सारा दरम बरम हो जाए तो उसको कद्दू इस्तेमाल कराओ। और आप उसकी खासियत देख लें, तमाम सब्जियों में से तहकीक भी सबसे ज्यादा उसी पे होती है। मेरे रसूल पाक का एक तरीका मुबारक है। और सहाबा के अगरचे सैयदुत ताम गोश्त है, कानों का सरदार इसे कहा गया, लेकिन हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि दर्जी ने नबी पाक की दावत पकाई थी। वो दर्जी था, कपड़े सीता था। आप फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ उस दर्जी के घर गया तो गोश्त और कद्दू पका हुआ था। फरमाते हैं अगरचे सरदार गोश्त ही है पर नबी करीम ने ना गोश्त के टुकड़े हटा हटा के ना तो अंदर से कद्दू निकाल निकाल के खाया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मुझे कद्दू पसंद नहीं तो मैंने कभी नहीं खाया था। घर में होता तो मैं झगड़ा करता, पर आज हुजूर की रगबत देखी ना तो कल नहीं पसंद था पर अभी अभी मुझे कद्दू बड़ा पसंद हो गया। मुझे कद्दू शरीफ से प्यार हो गया। जो आला तरीन चीजें थी वो नबी पाक ने इस्तेमाल फरमाई, आला तरीन। जैतून की अफादियत कभी कम हुई है 1400 सालों में? कभी किसी ने कहा हो कि जैतून इस्तेमाल ना करो? कभी इसकी अफादियत में? ये इमामा मेरे नबी पाक की सुन्नत है। सारे पढ़िए सल्लल्लाहु, हुजूर की सुन्नत है ना ये। कभी कोई बंदा ऐसा आपको मिला हो कि उसने इमामा बांधा हो तो किसी ने कहा रहन दे यार तेनू सोना नहीं लगता? बंदे सारे सोने दे नहीं ना होंगे। मेरी बात की समझ आ रही है? लेकिन इमामा कभी कोई आपको मिलेगा ही नहीं। इस बंदे के मिजाज के साथ ये फिट या इसके चेहरे के साथ ये फिट। ऐनक आप ले लें बाजार से, छोटी भी मिलती है बड़ी भी मिलती है। कुछ लोगों के चेहरे पे कुछ चीजें नहीं सेट होती, फिट नहीं होती, लेकिन ये सरकार की चूंकि सुन्नत है और इसका एहसास ये है कि नबी पाक ने फरमाया जुमे वाले दिन इमामा बांध के आया करो। जुमे वाले दिन इमामा बांध के आया करो। जो लोग जुमे वाले दिन इमामा बांध के आते हैं अल्लाह के फरिश्ते उन पर दुरूद भेजते हैं। लेकिन इमामा शरीफ होना चाहिए। अपनी मर्जी का रुमाल ना बांध लें, कम से कम 3.5 गज हो और टोपी के ऊपर बांधा गया हो। अपनी मर्जी का तरीका नहीं इख्तियार करें, वो जो शरीयत ने हुदूद बयान की है उसके मुताबिक चलें। मेरी बात की समझ आ रही है? तो जो बात मैंने छेड़ी है वो ये है कि अल्लाह के महबूब रब करीम की दलील है। जितना कायनात के अंदर हुस्न कोई बंदा तलाश करना चाहेगा वो मजबूर हो जाएगा और उसे दरवाजा रसूल पे जाना ही पड़ेगा। उसे नबी पाक के दरवाजे पर उसे जाना पड़ेगा। हम कोशिश बड़ी करती हैं सोने लगने की, बड़े बड़े लोग रूप धारते हैं बेचारे, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन आपको लोग सोना कहेंगे, नूरानी नहीं कहेंगे। मुझे बड़ी कर ले, दाढ़ी रोज बनाए बेशक, लेकिन फितरत दाढ़ी है। हुस्न नाराज हो गया और दाढ़ी बड़ी समझदार है, कभी औरत के मुंह पे नहीं आती, आती मर्द के मुंह पे है। मर्द के मुंह पे दाढ़ी आती।
چلے میں کوئی بات نہیں کرتا ورنہ میں تو حنفی ہوں, میرے امام صاحب تو اس بندے کی گواہی قبول نہیں کرتے جس نے داڑھی نہ رکھی ہو. وہ کہتے ہیں اس کی شہادت کچہری میں قابل قبول نہیں ہے, وہ تو قبول نہیں کرتے اس کی شہادت کو بھی. اب چلیں عوام سے ڈرتے ڈرتے کئی دفعہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی پر باتیں ہیں تو صحیح نا. ایک بندے نے داڑھی مڈائی تھی تو جناب عمر نے مدینے سے بھی نکال دیا تھا. ان سانو کانے کوئی کہہ گیا کہ چنگی طرح نیک ہوے گا تاں رکھی تے روٹی ادن کھائی ہاں جدن چنگی طرح نیک ہو جائے گا. اس سے پہلے کیوں کھاتے ہو؟ یہ قسم اٹھاؤ کہ پیسے اس دن پکڑنے ہاتھ میں جس دن چنگی طرح نیک ہونا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں اندر سے ٹھیک نہیں, تو اندر سے ٹھیک ہونا تیری ڈیوٹی نہیں, ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے, باطن تو رب کریم اپنی رحمت سے درست فرمایا کرتا ہے. تو جو تیرے ذمہ لگایا اللہ نے وہ تو کرنا, جو تیرے اللہ نے ظاہری صورت سے ہوتا کیا ہے. سنو کیا ہوتا ہے. مولانا رومی نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا. آپ کی طرح لمبا کرتا پہنتا تھا, ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا, تھوڑا غصے سے بولتا تھا, معاذ اللہ نقل اتارتا تھا. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا اس کو, تو نقلیں اتارتا ہے, وہ نکل گیا, شہر سے باہر نکال دیا. حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں ایک دن کوہ طور پہ گیا ہوا تھا تو رب کریم نے مجھ سے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے, اسے اٹھائیے, غسل دیجیے, کفن دیجیے, جو اس دور کا طریقہ تھا, تدفین کر دیں. حضرت کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے حواریوں سمیت پہنچا, جب بندے کا چہرہ دیکھا تو حیران ہو گیا, یہ تو نقلیں اتارنے والا ہے, تو نقلیں اتارنے والا ہے. پر اللہ کے نبی رب کریم کے حکم کے آگے لا تو لا اللہ نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ میری عقل میں نہیں آ رہا. اٹھایا, غسل دیا, کفن دیا, تدفین کر دی اس کو. جب دفن ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ حاضر خدمت ہوئے اور بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کرنے کے مالک تو بے نیاز ہے, چارہ سوال تو نہیں, پر اپنی تسلی کے لیے مالک یہ فرمائیے کہ وہ تو نقلیں اتارتا تھا. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے, پر میں نے اسے نا مرتے وقت ایمان نصیب کر دیا, وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے, توبہ کر کے گیا ہے, تو مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب وہ تیری طرح بن سور کے نکلتا تھا نا, تیری ادائیں اپناتا تھا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا, پیارا لگتا تھا. یارو دیکھو نا ترمذی شریف میں حدیث ہے, میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب سفید داڑھی لے کے قبر میں جائے گا نا, داڑھی اور وہ بھی سفید, تو رب فرشتوں سے فرمائے گا اسے عذاب نہ دینا, یہ میرے محبوب کی سنت سفید داڑھی لے کے آگے, مجھے شرم آتی ہے اسے عذاب دیتے. آپ بات کو سمجھے کہ یہ حضور کی سنت کا اعزاز جو اللہ کی بارگاہ میں, رب کے حضور جو سنت کا اعزاز اس لیے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین جو کام تھا وہ کیا ہی میرے مصطفیٰ کریم نے, اعلیٰ ترین عمل نبی پاک کا, اعلیٰ ترین, اور طریقہ مبارکہ میں حسن اور جاذبیت. اور آپ اندازہ کر لیں ہم لوگ پٹری سے اتر جاتے ہیں, مرضی کرتے ہیں, ہمارا مزاج ہے اتنا مرضی کو کہے کہ الکوہل والی خوشبو استعمال نہ کرے, پر ہم کوئی نہ کوئی دلیل نکال کے لے ہی آتے ہیں. لیکن خوشبو اس دور میں بھی اتنی بکتی ہے جس کی حد نہیں, اور لوگ اپنی اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال ہے. ان 1400 سالوں میں 1450 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کاروبار کہیں ٹھنڈا ہوا ہو. حرم شریف اللہ آپ کو لے جائے تو مسجد نبی میں سونے کی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے, یعنی اتنا مہنگا کاروبار ہے کہ جتنا کرایہ سونے کی دکان والا دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو کی دکان والا دے رہا ہے. اتنا مہنگا یہ کاروبار ہے, ایک دن بھی اس کام کی اہمیت کم نہیں ہوئی. اور رسول کریم نے کیا فرمایا, صحابہ کہتے ہیں 3 چیزوں سے کبھی منع نہیں کرتے تھے. کوئی تکیہ دیتا تھا تو قبول کرتے تھے, کوئی بندہ اگر حضور کو دودھ پیش کرتا تھا تو نبی پاک قبول کرتے تھے, اور اگر کوئی شخص حضور کو خوشبو دیتا نا تو حضور جلدی قبول فرماتے. یہ مزاج تھا. تو جو اعلیٰ ترین چیزیں تھیں ان کو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ہمیں کر کے دکھایا. ہمارا ظاہری حلیہ آج بھی اہل عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں, آپ لمبا کرتا پہن لیں, حیا کے زیادہ قریب ہے. کھلا لباس حضور پسند کرتے تھے, یہ شرم و حیا کے زیادہ قریب ہے, اس کے اندر انسان کا پردہ زیادہ ہے. وہ ساری اعلیٰ قسم کی صفات جن سے ایک آدمی متصف ہو سکتا ہے اور اپنے آپ کو سجا سکتا ہے, اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے, وہ ساری رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی. ایک حضور کا طریقہ مبارکہ تھا کہ سامنے والے جتنے لوگ حضور کے دائیں بائیں رہتے تھے ان کا خیال کرتے تھے. ہم تو خیال رکھواتے ہیں نا اپنا کہ سارے مل کے میری عزت نہیں کرتا, تو میری, تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو یہاں اپنی عزت کی بھیک مانگی ہے یا آپ نے لڑائی کر کے عزت لی ہے. ایسا نہ کریں, آپ عزت دینی شروع کر دیں, اللہ آپ کو سکون عطا کر دے.
آپ احساس کریں دوسروں کا. حضور نہ شدت کے ساتھ, یہ اعلیٰ سنت ہے میرے نبی پاک کی صلی اللہ ہو, سارے پڑھیے درود شریف صلی اللہ ہو, یہ اعلیٰ سنت ہے. آپ دیکھیں نا بخاری مسلم میں موجود ہے, حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھاؤں, لمبی نماز پڑھاؤں, دل میرا چاہتا ہے. لیکن فرمایا جب میں دیکھتا ہوں نا کہ پیچھے بچے بھی کھڑے ہیں, بوڑھے بھی کھڑے ہیں, بیمار بھی کھڑے ہیں, تو گویا حضور فرمانے لگے میں بندوں کا احساس کر کے رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. میں مختصر پڑھاتا ہوں, اور مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کوئی نبی پاک کا انتظار کر رہا ہوتا تھا تو نماز مختصر پڑھتے تھے اور اس کو فارغ کر کے بھی لمبی نماز پڑھتے. ایسا نہیں کہ اب آئے ہیں 4-5 لوگ تو ان کو پتہ چل جائے کہ حضرت جی بڑی تگڑی نماز پڑھتے ہیں, بڑے صوفی صافی آدمی, یہ نہیں, بلکہ نماز ہے. بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں تو وہ خوبصورت حدیث موجود ہے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عصر کی نماز کے لیے اقامت پڑھ دی تھی, حضور مصلی امامت پر تشریف لے گئے تھے, ایک یہودی کا غلام آیا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑی مشکل میں ہوں, اگر آپ چلیں تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو حضور کے احساس کی شدت کا یہ حال تھا کہ نبی کریم نے نمازیوں سے فرمایا تم بیٹھ جاؤ, میں پہلے اس کا کام کر کے آتا ہوں. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار. احساس کی شدت یہ حضور کی سنت ہے, اور بہت زیادہ خیال رکھنا دوسرے کا, یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے. دوسروں کو سوچنا, دوسروں کے لیے بات کرنا, دوسروں کے لیے دعائیں کرنا, ان کے احساسات کا خیال رکھنا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن سرکار مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, جب راضی ہوتی ہو تب بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہوتا گھر کے اندر بھی, ہم گھر کے اندر بھی نواب صاحب ہی ہوتے ہیں, یعنی گھر جا کے کہانیاں سناتے ہیں, کہتے ہیں تم پتہ میں کڈا اوکھا ہوں, کمائی کیڈی مشکل ہے, پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ سارے, میں فتح کر کے آیا ہوں, ابھی K2 سر کر کے آیا ہوں. ایک بچہ پانی لے کھڑا ہو جائے, دوسرا دودھ کا گلاس لائے, بیگم صاحبہ فٹافٹ آئیے, ایسے نہیں کریں. میرے رسول پاک علیہ السلام کی پیاری زوجہ کہتی ہیں حضور کھا رہا ہے, کھانا مانگا, میں نے اس کی حضور میرے سر میں درد ہے, تو پڑھو نا ابن اسحاق کو. ابو فرمانے لگے لا میں تجھے آٹا گوندھ دیتا ہوں, تو مجھے روٹی پکا دے. یہ بھی سنت ہے نبی پاک کی, ان چپ کر گئے ہو, یہ بھی حضور کی سنت ہے, یہ بھی سرکار کا طریقہ ہے. کبھی کبھی گھر میں جھاڑو دینا یہ بھی نبی پاک کا, حضور کام میں ہاتھ بٹاتے تھے نا ازواج کا, یہ والی سنت کس دن ادا کرنی. ایک دن میں نے جمعے میں یہ بات کی تو ایک بچہ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب یہ سنت ادا سے کر لیجیے پر ساڑھے ابے بھی تو سمجھاؤ نا. ہنسنا نہیں جی مسجد میں اونچا. کہنے لگے وہ بیگم صاحبہ ایک دن بیمار تھیں اور سخت بیمار تھیں, تو میں نے چائے کا کپ بنا دیا, علامہ بیچاری مجھے روز بنا کے دیتی ہے, تو میں نے بنا دیا تو ابا جی کہنے پتر رائے دیا آتا نہ خراب کر لیں. تو اب آپ تو سنت کچھ اور بیان کر رہے ہیں, میں کہ تسی شروع کرو نا تاکہ تواڈے بچے تو نہ یہ سوال کرن کہ راج تسی کر رہے ہو. تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی, بزرگ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی اتنی بری نہیں ہوتی, اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. لیکن اپنے گھروں کے ماحول میں خوبصورتی لائیں, یہ سٹیٹس نہیں اہل اسلام کا. بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور فرمانے لگے کہ جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح, آنکھیں میں نے کھول لی, حضور کس طرح. تو دیکھو نبی پاک سامنے والے کے جملوں کا بھی احساس کرتے, خیال کرتے کہ سامنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے. اللہ کے محبوب فرمانے لگے تمہیں اگر کبھی قسم کھانی ہو نا, تمہارا مزاج ہے قسم کھانی پڑے اور تم مجھ سے ناراض ہو تو پھر تم کہتی ہو مجھے ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تم راضی ہو اور قسم کھانی پڑے تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم. تو جناب عائشہ کہتی ہیں میں زبان سے ہنس رہی تھی اور آنکھیں میری آنسو برسا رہی. میں نے کہا محبوبہ اتنا خیال کرتے, یہاں تک آپ کو احساس, یہاں تک پتہ ہوتا ہے, یہاں تک میرے رسول کریم علیہ السلام لوگوں کا احساس کرتے, خیال کرتے, شوق پیدا کرتے, وارفتگی ہوتی. کئی دفعہ حضور فرض نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے, تھوڑی دیر کے بعد آتے مسجد میں نماز پڑھ لیتے. کئی دفعہ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنے کے بعد اس کی شرح میں فرماتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ حضور جب تک مسجد میں رہتے تھے صحابہ ادباً بیٹھے رہتے تھے, تو حضور فرماتے میں جاؤں گا نہیں تو یہ بھی نہیں جائیں گے, تو سرکار گھر تشریف لے جاتے تاکہ لوگ اپنے اپنے کام میں لگ جائیں اور پھر حضور واپس آ جاتے. ایک تو اپنی ظاہری وضاحت میں سادگی لائیں. ہماری بہت ساری مشکلات کی اصل وجہ یہ ہے کہ تکلف بڑا پڑ گیا, بڑا تکلف پڑ گیا. ہم کوشش کرتے ہیں دوسروں کے برابر جانے کی, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دنیا سے مقابلہ کرنے کی.
ہم نے تو اللہ رسول کی رضا کے اندر اندر رہنا ہے. اور دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے پر لالچ کوئی نہیں. اپنے آپ کو پیچھے لائیں. دوسری بات یہ کہ اپنی گفتگو بڑی صاف ستھری کریں, سادی کریں, اس کے اندر کوئی تکلف نہ برپا کریں, بات سامنے والے کی عقل کے مطابق کریں. اور تیسری بات یہ کہ اپنی عادات میں, اٹھنے بیٹھنے میں, چلنے پھرنے میں اپنا تھوڑا سا خیال کریں. اور ایک بات اور آپ کو عرض کروں, یہ آپ کو زیادہ دیر محنت نہیں کرنی پڑے گی. اگر تھوڑا سا وقت آئے اپنے آپ کو دے دینا. اقبال کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی, چل تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنا تو بن. تھوڑا ہی اپنے اوپر بھی تو محنت کر لے کہ ساری زندگی دوسروں کی اصلاح کرتے رہنا. دوست کوشش کریں اپنی عادات پہ 2 4 5 ہفتے کے لیے محنت کریں تاکہ عادتیں سنور جائیں, تاکہ طبیعتیں بدل جائیں. ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ اخلاق کو چہرہ دیتا نا, یہ جو عادات ہوتی ہیں, اور عادات سے مراد صرف میٹھا بولنا نہیں بلکہ لالچ نہ کرنا بھی خلق ہے. ہمارے پاس حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ رشتہ موجود ہے. حضور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ کبھی موبائل بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کے خوشبو لگا کے درود پڑھ کے محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ بھیج کے تو دیکھو. کبھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ شریف کی یاد میں, قرآن پاک کی تلاوت میں, حضور کی سیرت اور سوانے کی لذت میں اپنے آپ کو پوری طرح محو کر کے تو دیکھو. کبھی کوئی نات آنکھیں بند کر کے حضور کے جلووں کی طرف بڑھ کر دیکھو تو صحیح. اس رشتے کا جو درد ہے, اس رشتے کا جو حسن ہے, اس کی جو معنویت ہے, اس کو بس محسوس کرنے کی ضرورت ہے. وہ کسی نے کہا تھا ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار, بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اپنے دل کے اندر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا رکھا ہے. دیکھو جن لوگوں میں یہ درد تھا نا, ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے نا سارے ظاہری دلائل پر ہی فیصلہ کرنا ہے. کچھ فیصلے ضمیر کی آواز پر بھی ہوتے ہیں, کچھ فیصلے دل کی گواہیوں پر بھی ہوتے ہیں, کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کرنے پر روح بھی مجبور کرتی ہے. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جسم نہیں جاتا پر عشق بندے کو گھسیٹ کر وہاں لے جاتا ہے. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی, پر ہن تے میں رول دی میں رول گئی ہاں. کچھ جگہ پہ انسان کو جانا ہی پڑتا ہے. ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ, ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خرید لیا. حضور نے فرمایا آ میرے ساتھ, میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. اللہ کے محبوب تھوڑا آگے تشریف لے گئے, یہ ذرا تھوڑے فاصلے پہ پیچھے آ رہا تھا. راستے میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تو نے تو سستا بیچ دیا ہے, گھوڑا تو مہنگا ہے, قیمت زیادہ لگا دی. یہ مکر گیا. محبوب کریم علیہ السلام نے پیسے تھمائے, پیسے لو, گھوڑا دو. کہنے لگا کون سا گھوڑا, میں نے تو بیچا ہی نہیں. اب جب سودا ہوا تھا گھوڑے کا تو حضور تھے یا وہ یہودی تھا, تیسرا شخص ہی کوئی نہیں تھا. کون سا گھوڑا, کیسا گھوڑا. اپنا حق چھوڑ دینا یہ بھی بعض اوقات بزدلی ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو کیسے مکر سکتا ہے جب تیرا میرا سودا طے ہوا ہے. جب ایک مخصوص رقم پر تو نے اسے بیچ دیا ہے تو مکر کیسے سکتا ہے. تو پیسے لے اور گھوڑا دے. اب جب تھوڑی سی بات تکرار میں آئی تو کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے, مسلمان, یہودی اور بھی کئی لوگ. وہ یہودی کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں, ایک گواہ دے دے, میں زیادہ نہیں مانگتا, ایک دے دے, ایک بندہ کہہ دے کہ یہ گھوڑا میں نے بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا. وہاں بندہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا تو گواہ کسے پیش کیا جائے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی ہیں, فوراً بولے. وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کے وہاں آئے تھے, فوراً بولے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی. دوڑ کے آگے آئے, کہنے لگے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے, یہودی نے بیچا ہے. اب اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو میں دے دوں گا. اس کی شرط پوری ہو گئی. حضور نے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے, اس نے گھوڑا محبوب کے دستے مبارک میں لگام تھمائی. حضور تشریف لے گئے, غلام کو دیا, گھوڑا گھر چلا گیا. نبی کریم نے حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ ایک بات تو بتا, تو تھا ہی نہیں اور تو نے بن دیکھے گواہی کیسے دے دی.
تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زمین کی خبر ہے نا، میں نے تو آسمان کی چیزیں بھی نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا ہوں، تو میں تو آسمانی خبریں مان گیا، میں تو جنت آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو دوزخ آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو فرشتے آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو قیامت کی ساری باتیں آپ کے کہنے پہ مان گیا۔ وہ بتا رہے ہیں، گویا وہ سمجھا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، تو آپ کے کہنے پر مان گیا، اور جب اتنی ساری چیزیں آپ کے کہنے پہ مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں حضور کا تبصرہ یہاں کیا ہے، انہوں نے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو سمجھا، ان کو سمجھ آئی کہ کل کائنات حضور کی ذات ہے۔ اب حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر اعلان کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے لوگوں جہاں بھی شرعی گواہی کی ضرورت ہو نہ دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جہاں میرا یہ خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی دو کے برابر شمار کی جائے گی۔ اتنا بڑا اعزاز، نظریاتی طور پر اتنی زیادہ پختگی، جب تک اپنے ایمان کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ کو نہیں سمجھا جاتا۔ ایک اور بھی بات عرض کروں، کئی کام ہوتے ہیں، وہ کام تو ہوتے ہیں پر خشک بڑے ہوتے ہیں، کچھ ڈیوٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیوٹیاں تھکا بڑا دیتی ہیں، کچھ سفر تو ہوتے ہیں پر وہ سفر پورے وجود کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ بڑے ہی ذوق سے کرتا ہے، کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کبھی 2 گھنٹے اور کرنی پڑ جائے نا، کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کا دل کرتا ہے یا اللہ یہ سفر کبھی روز ملے نا۔ چلے نہیں سمجھ آتی تو ایک سادی سی کسی شاعر نے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاندا ہے نا، پر سفر مدینے دا ہر وار ہی بڑا سونا۔ کچھ سفر تھکاتے نہیں نا، اکتاہٹ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں انسان ذوق سے کرتا ہے، اس کی طبیعت۔ اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ دل کی قلبی وابستگی ہو جائے، دین کا کام تھکاوٹ پیدا نہیں کرتا، مسجد کی حاضری بوجھ نہیں بنتی، انسان کے لیے کوئی بھی خیر کا کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، اس کا وجود ڈھل سا جاتا ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جیسے سارے نور سے ہو کر آ کر۔ شرط یہ ہے کہ کامل محبت ہو۔ آج کل ڈھیروں لوگوں کو دعویٰ ہے حضور کی محبت کا، ڈھیروں لوگوں کو، اور بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے اچھی طرح سے، ہمیں اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے کہ شہرت زیادہ پیاری ہے کہ حضور؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ دولت زیادہ پیاری ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ برادری اور قبیلے کی رسمیں زیادہ پیاری ہیں یا حضور کے دین کی بات زیادہ پیاری ہے؟ ہمیں پہلے غور کر اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے دل سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ تیرا فلاں دوست سے ملنے کو تو بار بار دل کرتا ہے، اہل خانہ کو، گھر والوں کو ملنے کو تو تیرا بار بار جی چاہتا ہے، کیا تیرے دل میں کبھی بیٹھے بیٹھے تڑپ اٹھتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے، اور کبھی تیری آنکھیں باہر آتی ہیں کہ رب کوئی موقع بنا دے اور میں جا کے حضور کا شہر مبارک بھی دیکھا ہوں؟ اچانک دل کرتا ہے نا کسی شخص سے بات کرنے کو، تو کیا بالکل بیٹھے بیٹھے کبھی اچانک نعت سننے کو بھی دل کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی اچانک حضور کی سیرت کی طرف بھی توجہ بیٹھے بیٹھے چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا جب کسی سے کہا جائے گا کہ مجھے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ کو کس سے محبت ہے، آپ کس سے پیار کرتے ہیں، یہ صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے۔ میں کس سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کس بندے کے لیے کتنی گنجائش ہے، یہ سامنے والا نہیں ماپ سکتا، یہ صرف میں ہی ماپ سکتا ہوں، جو کہ دل جو میرا ہے، یہ باطنی کیفیات میری ہیں۔ ہم روز نعرے لگائیں، روز زور شور سے نعرے لگائیں، لوگ سن کے کہیں کہ بڑا پیار کرتا ہے یہ حضور سے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے ہماری قلبی واردات کیا ہے، ہمیں خبر ہے۔ دیکھیں نا صحابہ سچے لوگ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ سچ بولنا ہے نا، نیرا دعویٰ نہیں کرنا، بات کو کھول کر بیان کر کے واضح کر کے بیان کرنا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. تو حضور نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا. تو حضور کے دست پاک کا فیض آیا کہ حضرت عمر اسی وقت بول پڑے، عرض کرنے لگے حضور آپ حکم کریں میں جان بھی قربان کرنے کو تیار. اپنے آپ سے بات کریں، اپنے اوپر تھوڑی توجہ دیں. دوسروں کو تبلیغ کرتے، دوسروں کو واعظ کرتے، دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسروں کو سمجھاتے تو بڑا وقت گزر گیا. اب تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا واعظ کہیں، تو فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے نفس کو نہیں واعظ کہہ سکا، اپنے آپ سے میں ابھی گفتگو نہیں کر سکا، تقریر نہیں کر سکا، تو لوگوں کو کیا واعظ کروں. ہم تھوڑا سا نا اپنے اوپر توجہ دیں. حضور کی محبت کا جو ذوق صحابہ کے ہاں ہے، آج بڑے سارے لوگ نہیں ہیں جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں، بچ بچ کے. میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے وقت لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی. وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کے ہاسپٹل جانے کے کام نہیں آئی، سیاسی لیڈر کا جلسہ ہو تو وہ بھی گاڑی اندر سے نکل آتی ہے، اور اس پر 10 بندے چڑھ جائیں تو ٹوٹنے کا بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. لیکن وہ لوگ جو اتنا تگڑا کر کے اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہے تھے، انہیں چاہیے تو نا کہ اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے ان کی زبانوں پہ حضور کے تذکرے جاری ہوتے اور ان کی زبانیں پوری طرح تر ہوتی درود و سلام سے. لیکن آپ دیکھ لیں ہم اپنی اپنی فیلڈ میں اپنے اپنے معاملات میں کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور کتنے زیادہ آگے ہیں، لیکن ذات رسالت معاب کے معاملے میں ہمیں وہ جوش، وہ محبت جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہمیں اسے کیفیات میں لانا چاہیے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے میں بھی بڑے سنجیدہ ہو کے رہنا پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب میں جلوس میں جاؤں. اور میں حیران ہوتا ہوں جو قوم روز کوئی نہ کوئی جلوس نکالتی ہے، وہ نبی پاک کا جلوس آتا ہے تو وہ شرعی دلائل پوچھنے شروع کر دیتی ہے کہ بھئی اس پر کوئی دلیل ہے. تو میں نے کہا یہ جو روز نکلتے ہیں ان پر دلیلیں ہیں؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، کبھی کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، اور یہاں لوگ دلائل کی دنیا میں اتر آتے. وارفتگی، شوق، حضور کی جو مرکزی حیثیت ہے دین میں، نبی پاک کے ساتھ قلبی رشتہ، مضبوط وارفتگی. عروہ بن مسعود سختی کفر کی طرف سے نہ سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ میں. تو جب کوئی بندہ کسی کا سفیر بن کے آتا ہے تو وہ اس کی پوری ترجمانی بھی کرتا ہے، پورے نمائندے بن کے آئے تھے. یہاں کچھ وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ گزارا اور واپس گئے. تو جا کے کہنے لگے لوگوں میں سفیر آدمی ہوں، میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے. سفیر جو ہوتے ہیں نا مختلف ممالک میں تعینات، وہ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے ہیں، مختلف حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں. کہنے لگے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، اور عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے، معاذ اللہ. کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں عجیب رنگ دیکھ کے آیا ہوں رسول پاک کے غلاموں کا حضور کے ساتھ. یعنی حضور سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، لباس سادہ پہنتے ہیں، کوئی بڑا تخت نہیں لگاتے، کوئی بڑا نبی پاک محل نہیں بناتے. حضور زمین پر تشریف فرما ہیں، وہیں وضو کرتے ہیں، اور کسی کو حضور رغبت بھی نہیں دیتے یہ کام کرنے کی. لیکن باوجود اس کے جو وہاں کیفیت عروہ بن مسعود نے دیکھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. کہنے لگے میں عجیب نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور بلغم شریف اپنے ناک سے نکالتے ہیں. بلغم ماں بڑا پیار کرتی ہے نا بچے سے، تو اس کی ناک سے یا گلے سے کبھی بلغم نکل آئے تو اماں نا ایسے ایسے ادھر منہ کر کے پھینکتی ہے، ایسے کر کے پھینکتی ہے، کبھی نکالنی بھی پڑ جائے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ دیکھیں، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ نہیں، یہ عروہ جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار لوگ، حضرت عمر جیسے لاکھوں مربع میل کی حکومتیں چلانے والے لوگ، حضرت عثمان غنی کی طرح کے لوگ جو جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں 4 چاند لگا دیتے. حضرت مولا علی شیر خدا جیسے علم و حکمت اور دانائی والے لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے ناک مبارک سے بلغم نکلتی ہے تو اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں یار. اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ اپنے جسموں پہ ملتے ہیں.
اور کہنے لگے جب وہ وضو کرتے ہیں نا حضور، تو وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے آپس میں، وہ لڑیں گے کہ یہ قطرہ مجھے چاہیے، یہ حضور کے مقدس جسم سے لگا ہوا ہے۔ اور میرے امام کو تو پھر بات کہنی آتی ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے قدموں سے لگ کے دھومن بن جائے نا وہ تو آب حیات ہوتا ہے، وہ پی لینے والے تو مرتے ہی نہیں وہ لوگ تو باطنی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ عروہ کہنے لگا وہ تو لڑ پڑیں گے، اور تیسرا عروہ کہنے لگا میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے حکم ماننے، تیزی دکھاتا ہے۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا رعب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے۔ کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کی دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں گے، وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی